الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि وَإِذَا سَمِعُوا जब वो सुनते हैं ما أنزل إلى الرسول जो कुछ नाजिल किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर तरा अयुनहुम आप देखते हैं उनकी जो आंखें हैं उनकी जो आइन का जमा है आयुन यानी जो आंखें जो उनकी है तफीदु मिन दम वो ओवरफ्लो हो जाती है दम बोलते किसको आंसू को टीयर्स को है ना। आप सुना होगा वो क्या है वो ना वो दमूع कहाँ लिखा है वो कुछ नशीद है ना नशीद नशीद में लिखा है दमूع दमूع तो दमूع बोलते किसको या दम बोलते किसको दमूع कुछ है ना वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट दम का मतलब होता है टीयर ठीक है यानी कि आंसू। तो जब आप देखेंगे वहीदा समिअ जब वो सुनते हैं मा उनजिल इला रसूल जो कुछ नाज़िल कर दिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर तरा अयुनहुम तफीदु मिन दम आप देखेंगे जो आंखें हैं वो रोते हैं कैसे उनकी जो आंखें तफीदु उसमें जारी हो जाता है फ्लो हो जाता है तफीदु मिन दम मतलब आंसू के साथ। कहता हूँ कि कहाँ पे इसका ये है एक मिनट रुक जाइए आप बस यहाँ पे लिखा है इसके बारे में तफीदु के बारे में अ, हाँ ये लिखा है इस यहाँ पे दम कैसे यहाँ पे दम का मतलब होता है आंसू ठीक है इसका जमा आती है दुमूع ठीक है या अदमा बोलते हैं इसको जमा। तो मिम्मा अरफू मिनल हक जो कुछ वो जानते हैं हक से तो हक जानने के बाद आंसू आते हैं इंसान को। जब ऐसा कुरान सुनता है ना या उस माना पे गौर करता है फिर वो रोता है। वो क्यों रोता है उस टाइम पे क्योंकि वो हक पहचान रहा होता है उस टाइम पे उसको लग रहा होता है ना यही हक है इसीलिए उस टाइम इंसान रोता है। यक़ूलून रब्बना आमन्ना वो कहते हैं कि ए हमारे रब हमने ईमान लाया फक्तुबना मअश शाहिदीन बस तू लिख ले हमें गवाहों में से। ठीक है ये आ गया बाज इनके बारे में ना क्रिश्चियंस के बारे में कि जब वो कुरान सुनते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो कुछ वो जानते हैं मिम्मा अरफू मिनल हक जो कुछ वो समझते हैं रिकग्नाइज करते हैं हक से। ठीक है उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि हमें क्या हो गया कि हम ईमान नहीं लाए अल्लाह ताला के पास। वमा जाअना मिनल हक और जो कुछ आ गया हमारे पास हक की ओर उस पर हम ईमान क्यों ना लाए। वो नतमऊ और हम उम्मीद रखते हैं हम तमा करते हैं अन युदखिलना रब्बुना कि दाखिल कर दे हमें हमारा रब मअल कौम सालिहीन उस कौम के साथ जो सालिह कौम होगी यानी कि और हमारे पास कौन सा उज़र है कि हम अल्लाह ताला पर और जो हक हमको पहुंचा उस पर ईमान न लाए। और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफ़ाकत में दाखिल कर देगा अन युदखिलना रब्बुना मअल कौम सालिहीन। इसमें पता है क्या लिखा है तफसीर में इसने इसने लिखा है पहले यहाँ पे जो हिब्शा का मकाम था हिब्शा पता है वो क्या होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हिब्शा क्या होता है हिब्शा। हिब्शा हो गया इथोपिया है ना। तो हिब्शा के अंदर क्या था जहाँ पे मुसलमान मक्की ज़िंदगी में 2 मरतबा हिजरत करके गए। ठीक है जब वो मक्का में थे तो 2 मरतबा उन्हें हिजरत कर दी थी पहले हिब्शा की ओर हिजरत की बाद में मदीना की ओर हिजरत की। तो 2 मरतबा हिजरत हुई है हिब्शा की ओर ठीक है। तो इसने यहाँ पे लिखा है कि असहमह नजाशी की हुकूमत थी। देखिए नजाशी क्या होता है नजाशी ये समझ रहे हैं नजाशी। अच्छा ये बताइए आप पहले होता है कैसर ऐसे ही किसरा। कैसर का मतलब होता है जो रोम का बादशाह हुआ रोमन एम्पायर का रोमन एम्पायर का जो बादशाह हुआ उसको बोलते हैं कैसर। किसरा का मतलब होता है जो पर्शियन एम्पायर का बादशाह होगा पर्शियन एम्पायर का बादशाह। नजाशी मतलब होता है जो इथोपिया का बादशाह होगा ऐसी। और क्या होता है ऐसी ही नहीं ये फिरआउन का मतलब तो क्या होता है फिरआउन का मतलब होता है जो इजिप्ट का बादशाह होगा। जिस फिरआउन के टाइम पे मूसा था ना वो था रैमसेस 2 या रैमसेस 3 ऐसा ही कुछ था वो मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा है। तो असहमा नजाशी की हुकूमत थी इस मौके पे उसका नाम था असहमा जो कि एक नजाशी था असहमा नजाशी। उसके बारे में आ गया असल में ये ईसाई ममलिकत थी ठीक है ये क्रिश्चियन ममलिकत थी। ये आयत हिब्शा में रहने वाले ईसाइयों के बारे में नाजिल हुई
تاہم روایت کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن امیہ ضمری، دیکھیے بولتا ہوں، عمر ابن امیہ ضمری حمیمہ رضی اللہ عنہ کو اپنا مکتوب دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جا کر اسے سنایا تھا۔ نجاشی نے وہ مکتوب سن کر حبشے میں موجود مہاجرین اور حضرت جعفر بن ابی طالب، نام سنا ہوگا آپ نے، جعفر بن ابی طالب جو کہ ابو طالب کے بیٹے تھے، جو کہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے، کو اپنے پاس بلایا اس اسحمہ نجاشی بادشاہ نے۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ اور اپنے علماء اور عباد و زہاد قسیسین جو کلم پڑھ رہے تھے کو بھی جمع کر لیا اس نے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازی ولادت، یعنی کہ معجزانہ ولادت، میراکلس برتھ، اور ان کی ابدیت، ٹھیک ہے، اور رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر وہ بڑا متاثر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے آنسو روا ہو گئے ان کی آنکھوں سے، اور ایمان لائے ان کی۔ قرآن ہے نا ویسی کتاب، آپ ایک سورہ مریم جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کو تب سمجھ آتا ہے کہ رب کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اور کیسے ان لوگوں نے کتنا بڑا جرم کر دیا کہ انہیں اس کو خدا کا بیٹا قرار ٹھہرا دیا۔ ہاں، حضرت فرماتے ہیں، "وَرَمْ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ"، قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں گے ان کی یہ کہنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا دیا اپنا، اور شروعات کتنی اچھی اس کی ہو جاتی ہے، تو اس کو آنسو آ گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ایمان لے آئے۔ آیت میں قرآن کریم سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں بعض اور مقامات پہ اس قسم کی عیسائیوں کا ذکر آ گیا، اس قسم کے اچھے عیسائیوں کا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لمن يؤمنون لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، سورہ آل عمران میں جو آگے ہے۔ یقیناً اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر جو تم پہ نازل ہوئی اور جو ان پہ نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، یا وغیرہ من الآیات جو باقی آیت کے اندر آ گیا ہے، اور ان کو دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر، دو اجر ان کو ملے گا، جنہوں نے لایا ایمان اپنے پروفٹ پہ، پھر نئی پروفٹ پہ ایمان لایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حبشے میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا جو کہ اسحمہ تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی۔ یہ صحیح حدیث میں بخاری میں بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کتاب الجنائز کے اندر، اور مسلم میں بھی کتاب الجنائز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ نجاشی کی غائبانہ جنازہ بھی پڑھ لیا تھا۔ اور حدیث میں ایسے اہل کتاب کی بابت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بتلا گیا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ سے بخاری کتاب العلم و کتاب النگاہ کے اندر ایسا آ گیا ہے، ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ اس کے بعد فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، ان کو ثواب دیا اللہ تعالیٰ نے، بما قالوا، اس سبب سے جو کچھ انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنات، وہ گارڈنز جن کے نیچے بہتی ہے کیا؟ نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ کے اندر، ہمیشہ اس کے اندر، جنت کے اندر۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیک لوگوں کا بدلہ ہے، یہی محسنین کا بدلہ ہے، جنت۔ والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا، والذین کفر، اور جن لوگوں نے کفر کر دیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی دوزخ والے ہیں، وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، تم نہ حرام کرو، تم نہ خود بخود ان لوفل قرار ٹھہرا دو، حرام قرار ٹھہرا دو، طیبات، ان پاک چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے، کسی کو حلال حرام بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، خاص کر حرام بولنا، حرام بولنا اتنا آسان نہیں کسی چیز کو، ٹھیک ہے، یہ سمجھ کے بولنا چاہیے، بڑا حکم ہے حرام کا بولنا۔ حلال چیز کو بھی بعض اوقات انسان جذبات میں حرام بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جذبات اسلامی جذبات کو فالو نہیں کرنا ہے، اسلامی دلائل کو فالو کرنا ہے، عقل کو رکھنا ہے
مطلب کیا؟ مطلب ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف ججمنٹ کرے گا، فیصلہ کرے گا جسٹ بیسڈ آن میرے ایموشنس، وہ ریلیجس ایموشنز اندر سے ارے بس لگا تو وہ بھی حرام وہ کافر ہے۔ ایسا مت کرنا ہے، پڑھنا ہے، دلائل سمجھنے ہیں، موازنہ کرنا ہے، ترجیحات سمجھنی ہے، پریورٹیز دیکھنی ہے کیا ہے، ہائرارکی سمجھنی ہے ساری۔ اس کو بولتے ہیں عالم۔ جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ہائرارکی سمجھتے نہیں ہے، اے وہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط، ایسا وہ کرتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے مسئلوں پہ وہ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک عالم، ایک طالب علم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ترجیحات سمجھتا ہے، وہ ہائرارکی سمجھتا ہے کہ طبقات ہے کچھ، اس کی اتنی پاور، اس کی اتنی ہے، اس کی اتنی ہے، اس کی اتنی ہے۔ تو اس لیے خود ہی کسی کو حرام نہیں بولنا چاہیے کسی چیز کو۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، تم نہ ٹھہراؤ حلال ان چیزوں کو جو، تم نہ ٹھہراؤ حرام ان چیزوں کو، ان پاک چیزوں کو جو ہم نے حلال، جو اللہ نے حلال کر دی تمہارے لیے۔ ولا تعتدوا، اور تم نہ کرو ٹرانسگریس، تم نہ کرو سرکشی اختیار، تم حد سے آگے نہ جاؤ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر رکھا ہے۔ جس پہ یہ آیت نازل ہو گئی، اس نے کہا مجھے نفسانی خواہشات بڑھ جاتی ہے، میں گوشت کھاتا ہوں، مجھے گوشت کھانا ہی نہیں، حرام ہے مجھے گوشت۔ تو اسی پہ یہ آیت نازل ہو گئی، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ پہ حرام کر دیا اس چیز کو۔ اس طرح سبب نزول کے علاوہ دیگر آیات روایت سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ زہد و عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں سے، مثلا عورت سے نکاح کرنے میں، رات کے وقت سونے میں، دن کے وقت کھانا پینے سے اجتناب کرتے تھے، ہے نا؟ یہ بھی حدیث میں آ گیا ہے۔ ایک صاحب نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، عبادت کروں گا، ایک نے کہا کہ میں دن کے وقت کھانا پینا نہیں کھاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علم میں یہ بات آ گئی نا، انہیں منع فرما دیا ان کو، اور فرما دیا کہ میں میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، تو ہر چیز بیلنس میں کرنی ہے۔ ایسا نہیں خالی عبادت کریں گے دن رات، سب بھول جائیں گے، لوگوں سے ڈیلنگ سے بھول جائیں گے، رشتہ داروں کی بات چھوڑ دیں گے جانا، صرف عبادت کریں گے۔ وہ کہاں ہے عبادت؟ عبادت کا مطلب خالی یہی نہیں ہے انسان نماز پڑھے گا، بلکہ سوشل ڈیلنگس بھی عبادت میں ہی آ جاتی ہے اگر نیت خالص ہوگی۔ اور اسلام ایک دین ہے، یہ رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت یہ وہ نہیں ہے جو مونکس کرتے ہیں پورے دن ایک جگہ ہوں گے تو بس، نہیں، یہ دین ہے۔ تو اس میں ہر شعبے میں خیال رکھنا ہے انسان کو، ہر پہلو پہ تو غور کرنا ہے کہ میرا ہر کوئی، میری چاہے پرسنل لائف ہے یا پبلکلی میری لائف کیسی ہے، ہر چیز میں انسان کو غور کرنا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ سیلف ایویلویشن اسلام سکھاتا ہے انسان کو۔ تو حضرت عثمان بن مذعون رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی۔ ان کا نام تھا عثمان ابن مذعون، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور نام ہے یہ، عثمان ابن مذعون۔ ان نے بھی اپنی بیوی سے کیا کیا تھا، کنارہ کشی اختیار کر دی تھی۔ تو ان کی بیوی کی شکایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس سے روکا۔ کتب حدیث بہرحال اس آیت اور اس آیت اور احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا اور ویسی ہی مطلب پرہیز کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق معقولات سے یا مشروبات سے ہو۔ معقولات جو کھاتا ہے انسان، مشروبات جو انسان پیتا ہے، یا لباس سے یا مرغوبت سے ہو، ٹھیک ہے، یا جائز خواہشات سے ہو۔ تو جائز خواہشات خود پہ خود حرام کر دینا، بولنا کہ میں تقوی کی نیکسٹ لیول تک پہنچ جاؤں گا، یہ جائز نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ایون تو انسان لگتا ہے کہ شاید میں کوئی نیک انسان ہوں، نہیں، یہ حماقت ہے، خلاف اسلام وہ کام کرتا ہے اس ٹائم پہ۔ پھر اس کے بعد وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، تم کھاؤ جو کچھ رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالا طیبا، پاک رزق۔ واتقوا اللہ الذی، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جو انتم بھی مؤمنون، جس پہ تم ایمان رکھے ہوئے ہو۔ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس پہ تم ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد لا یؤاخذکم اللہ، تمہیں مؤاخذہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس یہاں پہ ایک مسئلہ لکھا ہے، دیکھیے اس نکال کے یہاں پہ مسئلہ، اگر اس طرح اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو وہ حرام نہیں ہوگی سوائے عورت کے۔ البتہ اس صورت میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، بعض کے نزدیک کفارہ ضروری نہیں ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ احادیث سیاح سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو بھی کفارہ یمین ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیت
کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان فرمایا ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام کر لینا یہ قسم کھانے کے مرتبے میں جو تکفیر یعنی کفارہ ادا کرنے کا متقاضی ہے، نیسیسیٹ کرتا ہے، لیکن یہ استدلال احادیث سے سیاح کی موجودگی میں محل نظر ہے، اس میں میں نے غور کرنا ہے۔ فصحیح ما قالہ شوکانی، صحیح جو ہے وہ شوکانی نے کہا ہے اس کے بارے میں، امام شوکانی نے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کوئی بھی حدیث تائید نہیں کرتی ان کو کفارہ دینا ہے جس نے اپنے آپ پہ خود کوئی حرام حلال چیز حرام کر دیا ہوگا، ایکسیپٹ عورت کے بارے میں جس نے کہا، جس نے نا اس کے بارے میں مسئلہ ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 28 پارہ میں، پڑھا بھی تھا ہم نے پچھلی بار نا وہ، کہ وہ مسئلہ جو قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، میں آ گیا وہاں پہ، تو اس کو بولتے ہیں ایلا، ٹھیک ہے؟ یہ بولنا کہ میں اپنی میری بیوی حرام ہے، تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اچھا ریپیٹ کرنا ہے؟ ہاں میں نے کہا کہ کس شخص نے کہا کہ مجھ پہ آج سے ماز حرام ہے، مجھے میٹ نہیں کھانا ہے، تو اسے امام شوکانی کے نزدیک جو زیادہ صحیح رہا ہے اس کو کچھ کفارہ نہیں دینا ہے۔ اس کے بعد آگے کفارہ جو قسم کے بارے میں، یہ دیکھیے آپ یہاں پہ ہم دیکھیں گے ابھی۔ اچھا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہیں نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ، تمہاری گرفت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فی باللغو، لغو کے اندر، اس نے یہاں پہ کہا تھاٹ لیس اٹرنسز، جو انسان اٹر کرتا ہے تھاٹ لیس، مطلب بات کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتی میں کیا بول رہا ہوں، اور عام طور پہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں شاید انگلش میں ریمپنگ، شاید مجھے پورا پتہ نہیں ہے، شاید ریمپنگ لغو مطلب ہوتا ہے انسان کو دماغ سے بات نہیں کر رہا ہوتا، بس بات کر رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا مطلب لوگوں میں سے 10% لوگ یا اس سے بھی کم لوگ جو بات کرتے ہیں آرڈرڈ فیشن میں، جو وہ بات کریں گے، ان کا ایک سٹارٹنگ ہوتی ہے، ایک ہیڈنگ ہوتی ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے، کنٹینٹ ہوتا ہے، اور کنکلوژن ہوتا ہے اینڈ پہ، ایسے بہت کم بات کرتے ہیں، تو لغو تو اکثر اوقات بات کرتے ہیں لوگ۔ اب وہاں ٹاپک ہمارا نہیں ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہیں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا اس بارے میں کہ تم لغو سے کام لو، اب تم فی ایمانکم، اپنے قسموں کے اندر، یعنی کہ قسم کا انسان نہیں مطلب ایسے نا، جیسے فار ایگزامپل میں چائے پی رہا ہوں، میں گیا مہمانوں کے گھر، وہ بولے چائے پی، میں اللہ کی قسم چائے نہیں پیوں گا، اللہ کی قسم میں نہیں پیوں گا چائے، پھر چائے پیتا ہوں بعد میں، ٹھیک ہے؟ پہلے بولتا ہوں میں اللہ کی قسم چائے نہیں پیوں گا، پھر پی دیتا ہوں چائے، تو میں نے وہ قسم نہیں دکھائی تھی مطلب پورا انٹینشنلی، میں نے وہ بس ایسے ہی نکل گیا منہ سے، اصل اللہ کی قسم میں چائے نہیں پیوں گا، تاکہ وہ مجھے چائے نہ دے، مجھے پیٹ بھرا ہوا تھا، اب چائے میں نے پی بعد میں، جب اتنا فورس کر دیا، تو اس کو بولیں گے لغو فی ایمانکم، اس پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا اس چیز پہ، تجھے قسم نکل جاتی ہے بس منہ سے، ایسی سوچا نہیں ہوتا دماغ سے، قسم، سمجھ رہے؟ لغو اسی کو بولتے ہیں، باللغو فی ایمانکم کا مطلب یہ ہوتا ہے، ولیکن یؤاخذکم، بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ مواخذہ اس پہ کرے گا، بما عقدتم، جو کچھ تم نے کنٹریکٹ کیا ہے، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم، جن لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، بما عقدتم فار وٹ یو کنٹریکٹڈ، تم مضبوط کر دو، یعنی کہ دل سے انسان کرے گا، قسم دکھائے گا جانتے بوجھتے مائنڈ فلی، بما عقدتم الایمان فکفارتہ، اب جس نے جانتے بوجھتے قسم دکھائی مضبوطی کے ساتھ، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین، اس کو 10 مسکین کھانا کھلانے ہیں، من اوسط ما تطعمون، اوسط مطلب بس درمیانی، ایوریج سے جو کچھ تم کھاتے ہو، ایوریج کھانا جو انسان کھاتا ہے اس کو اسی لحاظ سے 10 مسکین کھانا کھلانے ہیں، ٹھیک ہے؟ 10 محتاجوں کو کھانا دینا، اوسط درجے کا یعنی کہ درمیانی درجے کا، ایوریج درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ اس کے بعد ما تطعمون اہلیکم، جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا تم ان کو کلوزنگ کرو گے، ادھر یو فیڈ دیم اور یو کلوز دیم، 10 مسکینوں کو، او تحریر رقبہ، یا تم آزاد کرو گے کس کو؟ غلاموں کو، غلام کو، ایک غلام کو، او تحریر ہو گیا کیا؟ ادھر حریت، حریت تھی نا یہاں کشمیر میں، حریت کیا ہوتا ہے؟ حریت آزادی پسند، تحریر ہو گیا کیا؟ یہ حریت سے بن گیا ہے، حر بولتے الحر بالحر والعبد بالعبد نا، فی کے بدلے میں فری، غلام کے بدلے میں غلام، تو حر بولتے آزاد کو، اور تحریر بولتے آزاد کرنے کو، او تحریر رقبہ، اور غلام آزاد کرنے کو، فمن لم یجد، بس جس نے نہیں پایا،
मतलब ना उसको 10 मिस्किन खाना खिलाने आ गए, न 10 मिस्किन को क्लोथिंग करनी आ गई, ना उसको मतलब कोई गुलाम अज़ल करना आ गया। अब क्या करेगा बेचारा, उसको रटे रोजे। फमन लम यजिद, जिसने नहीं पाया, फसियाम थलाथति अय्याम, उसे 3 दिन का रोजा रखना है। 3 डेज फास्टिंग करनी है उसको। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम, ये तुम्हारे कसमों का कफ़ारा है। इज़ा हलफ्तुम, जब तुम कसम दिखाओगे, when you have sworn, I swear by Allah, वही कसम दिखाना। इज़ा हलफ्तुम वहफ़ज़ु अयमानकुम, और तुम हिफाजत करो अपनी कसमों की। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, ऐसी अल्लाह ताला तुम्हें वाज़ेह करता है, तुम्हें तबयीन करता है तुम्हारे लिए उसकी अपनी आयत। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ताकि तुम शुक्र करो। तो पहली जो यहाँ पे है ना, कसम के बारे में आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो कसम जिसको अरबी में बोलते हैं हल्फ या यमीन बोलते हैं, यह बात याद रखनी है। कसम को अरबी जबान के अंदर बोलते हैं यमीन। क्या बोलते हैं? यमीन। यमीन का मतलब होता है ओथ, यानी कि कसम, या मतलब होता है राइट। उमा तिल का बियमीनी का या मूसा, ए मूसा तुम्हारे राइट हैंड में क्या है? तो यमीन का मतलब होता है राइट या ओथ, कसम दिखाना। ठीक है। या हल्फ का मतलब भी होता है कसम, यमीन या हल्फ बोलते हैं। हल्फ, ठीक है। हल्फ का मतलब भी होता है कसम, ये लाम पे क्या है, सुकून। हल्फ। इसकी जमा अहलाफ आ जाती है। अहलाफ का मतलब होता है ओथ्स, कस्में बहुत सारी। और ईमान से है, ठीक है। अ, और ईमान है इसकी ईमान, यमीन की जमा दी है ईमान, ईमान है ईमान, सॉरी। क्या है? ईमान। ईमान हो गया कस्में। देखिए, यमीन का जमात है ईमान, कस्में। और हल्फ का जमात है अहलाफ, कस्में। दोनों का मतलब क्या होता है? कसम। ये मुतरादिफ आपस में है। मुतरादिफ क्या होते हैं? सिनोनियम्स। मुतरादिफ। अच्छा, लगव जो है, गुमूस मुअक्कदा लगव, वो किस्म है जो इंसान बात बात में आदतन, बगैर इरादा, बगैर इंटेंशन और नियत के करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं लगव। ठीक है। लगव का मतलब होता है जो इंसान आदत है ना, बिना सोचे समझे इंसान बोल देता है, बिल्कुल हैबिचुअली इंसान बोल देता है, आदत इंसान बोल देता है, विदाउट, ठीक है, थॉटलेसली इंसान बोलते हैं, सोचे बगैर इंसान बोल रहा होता है। इस पर कोई मुआखजा नहीं होगा। लेकिन जो गुमूस है ना, गुमूस, ये बात याद रखनी है। देखिए, कस्में 3 किस्म की होती है, बात मैं लिखूंगा अच्छे से यहाँ पे, 1 मिनट। कस्में आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 कसम, उसको बोलते हैं लगाव, या लगवुन बोलेंगे हम, ठीक है, लगवुन। नंबर 2 कसम, उसे हम बोलते हैं पता है क्या? गमूस। क्या है? गमूस। और नंबर 3 कसम, उसको हम बोलते हैं मुअक्कदतुन लगवुन। मुअक्कदतुन लगवुन। लगव, गमूस, मुअक्कदतुन लगवुन। हम देखेंगे इसके इसके अहकाम क्या है। देखिए, अब पहले कौन सा आ गया? लगव के बारे में जो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मुअक्कदतुन लगवुन जो यहाँ पे आ गया, मुअक्कदतुन लगवुन, इसका मतलब होता है जो इंसान बात बात में आदतन, बगैर इरादे के, बगैर इंटेंशन के और बगैर नियत के करता रहता है, और इस पर कोई मुआखजा इंसान को नहीं हो जाएगा। मुअक्कदतुन लगवुन का मतलब ये होता है। और गमूस का मतलब क्या होता है? गमूस, देखिए, गमूस का मतलब होता है वो झूठी कसम जो इंसान धोखा और फरेब देने के लिए खाए। कोई दुकानदार है, वो कपड़े बेचता है, उसको बोलते 1000 का है, उसको बोलते मैं तुम्हें दूंगा इसके बदले में 900, बोलते हैं अल्लाह की कसम मुझे खुद को आ गए 950 का। झूठ बोलता है वो। तो उसको बोलते हैं गमूस, झूठी कसम खाना। और ये कबीरा गुनाह है, बल्कि अकबरुल कबाइर, बड़ों में से बड़ा गुनाह है ये, कसम झूठी दिखाना, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन इस पर कफारा नहीं है। ठीक है, इस पर लेकिन कफारा नहीं है। जो धोखे के लिए इस्तेमाल इंसान करता है, इस पर भी कफारा नहीं होता है इंसान को। दूसरा हो गया मुअक्कदा, उस पर कफारा देना है। देखिए, लगो तो पता समझ आ गया, लगो का मतलब क्या होता है। अब एक खाली मुअक्कदा अगर होगा जो यहाँ पे आ गया, वो ये आखिर बिमा अक्कदतुमुल ईमान, जो कुछ तुम कंट्रैक्ट कर दिया, तुम्हारे तुमने अच्छे से मजबूती के साथ, मतलब पुख्तगी के साथ तुमने कसम दिखाई है, तो मुअक्कदा का मतलब होता है वो कसम, ठीक है, जो इंसान अपनी बात में ताकीद और पुख्तगी के लिए इरादतन, इंटेंशनली और नियतन, ठीक है, इंटेंशनली करता है,
ایسے قسم اگر توڑے گا تو وہ اس کا کفارہ جو ہے وہ اسی آیت میں بتایا گیا ہے، تو اسے خالی جو ہے کفارہ دینا ہے۔ کوئی دھوکے کے لیے کہہ رہا ہے اس کو کفارہ نہیں دینا، بڑا گناہ کر رہے ہیں ہاں، کوئی مطلب آؤٹ آف لگو کرتے ایسی نا، وداؤٹ تھنکنگ، ایگزامپل وہ چائے کی وجہ سے، تو وہاں کفارہ نہیں دینا ہے۔ کفارہ خالی تب دینا جب انسان معقدہ قسم دکھا رہا ہوگا، جب انسان جانتے بوجھتے انٹینشنلی، بالکل ذہن کے ساتھ تھاٹ فلی، پختگی کے لیے اور ارادتاً اور نیت کے ساتھ قسم توڑے گا، تو اس موقع پہ اس کو جو عقد تم جو لفظ یہاں پہ آ گیا اس کو کفارہ دینا ہے، 10 مسکین کھانا کھلانے، ایوریج کھانا کھلانے ان کے، یہ جیسے وہ گھر والوں کو کھلاتا ہے اپنا کھانا وہ انسان، ویسے ہی ان کو کلودنگ کرنی ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو 3 دن روزے رکھنے ہیں، اور یہ کفارہ اس قسم کا ہوگا جو وہ قسم کھائے گا۔ تو یہ تھی ہمیں قسم کی آیت، سورہ مائدہ میں آ گئی آیت نمبر کیا ہے یہ 89۔ اس کے بعد یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک جو شراب ہے، خمر بولتے ہیں عربی زبان میں شراب کو، ٹھیک ہے، خمر کیا ہوتا ہے؟ انما الخمر، بے شک جو شراب ہے، اس کے بعد والمیسر، گیمز آف چانس، میس کا مطلب ہوتا ہے گیملنگ کرنا، چانس ہوتا ہے جی سکتا ہے، چانس نہیں ہوگا تو انسان پورا ہار جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں چانس ایونٹس کے اس میں پروبیبلٹی کے بیس پہ، چانس ایونٹس کے بیس پہ یہ گیم ہوتی ہے، اس سے تو حرام ہے، اس میں اتنی زیادہ انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے، اور اس میں نقصان کافی زیادہ ہو جاتا ہے انسان کو، کبھی کوئی پورا فائدہ دیتا ہے، کوئی پورا نقصان لے جاتا ہے، اس لیے حرام ہے۔ کل ہی اللہ کے قسم میں گھر سے واپس آ رہا تھا مسجد سے، ایک بیچارہ لڑکا ایک ہے وہ غریب لڑکا ہے بیچارہ، اب اس نے بیچارے نے دکان ڈالا تھا گھر کی مطلب گھر کو ہی اس نے دکان بنایا تھا، مانیے آپ، اس کو ماں نے بیچارے کو 2.5 لاکھ روپے دیے تھے پیسے کچھ دکان کے لیے۔ اب اس نے جب دکان ڈالا ہے تو اس کو کوئی دوست آ گیا ہے، اس کو رویا اس کے سامنے، پیر پڑ رہے اس کو، مجھے پیسے دو پلیز، مجھے بہت مجبوری ہے، رویا ہے۔ اب وہ بیچارہ بھی عجیب سا انسان ہے، وہ بیچارہ شریف ہے، اس نے اب دیے 2.5 لاکھ روپے اس کو، اور اس نے لگائے تھے وہ گیملنگ کے اندر 2.5 لاکھ، اور اس کو بھی بول رہا ہے وہ مجھے 1.5 کروڑ قرضہ چڑھ گیا ہے، کتنا 1.5 کروڑ، اور وہ اس کو باپ بولتا ہے کہ اس کا باپ بولتا ہے اب یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں، 10 برداری چاہتا ہے وہ اسے، بلکہ اس کا باپ یہ بولتا ہے کہ ان کو اب شاید مکان بھی بیچنا پڑے گا، اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب اندازہ کریے ایک حرام چیز سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، خود تو نقصان کر دیا اس نے اپنے آپ کو، باقی کو بھی انوالو کر دیا، کسی سے 17 لاکھ لیے، کسی سے 10 لاکھ لیے، کسی سے 1.5 لاکھ لیے، کسی سے 2.5 لاکھ لیے اس نے، تو اس لیے اتنا بڑا گناہ یہاں پہ یہ ہے۔ نقصان کھانے کے بعد سب کو سمجھ آتا ہے کہ حرام حرام کیوں ہوتا ہے، لیکن تب تک انسان نہیں مانتا ہے، تو عقل مندی اس میں ہے کہ انسان پہلے ہی مان جائے گا حرام ہے تو بچیں گے اس سے۔ انما الخمر والمیسر، جو شراب ہے اور جو گیمبلنگ ہے، جو گیمز آف چانس ہے، میسر، والانصاب، جو مطلب کیا ہے، قربانی کر رہا آستانوں کے سامنے، سیکریفائس ایٹ الٹارس ہے کچھ یہاں پہ، والازلام، ازلام پڑھا تھا اسی بارے میں، ڈیوائننگ ایروز کیا ہوتا ہے، مطلب یہ لوگ رکھتے تیر، ایک بولتے افعل تو کر، ایک بولتا لا تفعل تو مت کر، ایک ہوتا نیوٹرل زیرو، کچھ نہیں دیتے تھے وہاں پہ، اگر لا تفعل نکلتا تیر، تیر نکال دیا، لا تفعل آ گیا کام مت کرو، تیر نکال رہے تھے، افعل آ گیا کام کر رہے ہیں، تیر نکالتے تھے، نیوٹرل آ گیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، ایسے کرتے تھے، مطلب چانس یہ بناتے تھے پروبیبلٹی کو خدا کے حساب سے، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے یہاں پہ اسی پروبیبلٹی کو یا چانس ایونٹس کو انہیں خدا بنا دیا، حالانکہ اس سے کیا ہو جائے گا، مطلب پروبیبلٹی اس کی ہے جو نکل جائے گا اس سے کچھ ہو جائے گا نہیں، تو یہ تو شرک ہے، اس کو بولتے ہیں کیا طیارہ، ٹھیک ہے، سپرسٹیشنز جو ہوتے ہیں، رجسن، ٹھیک ہے، رجسن من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، ایبومینیشن ہے یہ، شیطان کے اعمال میں سے یہ گندگی ہے، رجسن من عمل الشیطان، رجس ہو گیا ناپاک، گندا، اس کا جماعت ہے ارجاس، رجس کا ارجاس جماعت ہے، اس کی 4 شکلیں ہیں، طبیعت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، شرع کے لحاظ سے، اور تینوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے برا ہے کیا، اس کو بولتے ہیں رجس، فجتنبوہ، تم اجتناب کر دو اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو گیملنگ کرنے سے، یہ پروبیبلٹی کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے سے، یا جو ہے مطلب آستانوں پہ ذبح کرنے سے کسی جانور کو، اسی میت کے لیے، قبر والے کے لیے، یہ گندگی ہے سب کچھ، اور اس سے بچنے والا ہی کامیاب ہو جاتا ہے زندگی کے اندر، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ لیکن ہم نے پچھلی والی آیت پڑھی نہیں اچھے سے، دیکھیے،
थोड़ी वो बड़ी आयत है ना, अच्छे से पढ़नी है वो। जो यहाँ पे ना, इसका कफ़ारा 10 मोहताजों को खाना देना है ना, कि जो यहाँ पे आ गया कि कहाँ पे आ गया, इतआम अशरती मसाकीन मिन अवसती मा तुतइमून, ठीक है। तो इस खाने की मिकदार में कोई सही रिवायत साबित नहीं है, इसलिए इख्तलाफ है। अलबत्ता इमाम शाफी इस हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इसमें रमज़ान में रोज़े की हालत में बीवी से हमबस्तरी करने वाले के लिए कफ़ारे का जिक्र है, कि अगर कोई शख्स रमज़ान में रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हमबस्तरी करता है, तो उसको एक मुद, तकरीबन 10 छटांग, एक मुद ना, वन वन मुद, उसको एक मुद देना है कम से कम, ठीक है। फी मिस्कीन खुराक करार दी, ठीक है। क्योंकि नबी के वसल्लम ने उस शख्स को कफ़ारे कफ़ारे जिमा अदा करने के लिए 15 सा खजूरें दी थी। कफ़ारे जिमा था 15 सा खजूरें, सा, ठीक है। जिन्हें 60 मिस्किनों में तकसीम करना था, यानी कि वो करते इस 15 सा को 60 मिस्किनों में, क्या तकसीम है ना, वो बहुत गरीब था, उसके पास पैसे थे ही नहीं कफ़ारा देने के लिए। उसको फिर यहाँ से दिया आप ने, क्या 15 सा जो है खजूरें, और कहा ये बांटो तुम किन को, गरीबों में, 60 मिस्किनों में। लेकिन फिर कहा चलो तुम्हें ही हो गया ये, उसने कहा मैं तो ज़्यादा मुस्तहिक मैं ही हूँ, कहा चलो तुम्हें ही हो गया ये। ठीक है। एक सा में 4 मुद होते हैं, ये बात याद रखनी है। देखिए एक सा कितना होता है, एक सा होता है लगभग लगभग 600 कुछ किलो, मैं देखता हूँ बराबर, एक मिनट। शायद 635 किलोज होता है, सॉरी ग्राम्स, मैं बोल रहा हूँ किलो। एक सा, और एक मुद होता है 3 मुद कितना होता है, 4 जो है, एक सा में 4 मुद होते हैं, सॉरी सॉरी, मुद का मतलब होता है कितना, 635 ग्राम कुछ, और सा में आते हैं कितनी, 4 मुद। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक सा में 4 मुद होते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। एक सा के अंदर कितने मुद होते हैं, 4 मुद। देखिए मुद कितना होता है, मैं लिखता हूँ मुद का ये क्वांटिटी कितनी होती है, 600 कुछ ग्राम से बराबर, मैं देता हूँ फिर भी। एक मुद होता है वही 0.5 kg से लेके 0.75 kg, इसमें इख्तलाफ भी है थोड़ा सा। 0.5 kg से लेके 0.75 kg, यानी कि वही मैंने जो कहा, कुछ ग्राम, यानी कि 500 ग्राम से लेके 700 ग्राम के, 750 ग्राम के आसपास। और एक सा कितना होता है, 4 मुद, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करिए आप, वो होता है कितना, एक सा। तो एक सा मानिए आप, करीबन करीबन इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, उस तरह से आपको लगभग 2.5 किलो तक आ जाता है एक सा, ठीक है, कितना, 2.5 kg तक, एक एस्टिमेट के मुताबिक 3 भी बन सकता है। तो मसला है कि हदीस में आ गया कि रसूल जो है वो एक मुद से वजू करते थे और एक सौ से गुस्ल करते थे। वो एक मुद से, यानी कि वो 0.5 kg से लेके 0.75 kg से वजू करते थे, और एक सौ से यानी कि 2.5 किलो के पानी से वो क्या करते थे, गुस्ल करते, इतने कम पानी से। तो ये समझना है, ठीक है। एक मुद और एक सा के बारे में देखा हमने कि कम से कम कितना, तो इस लिहाज से इसने यहाँ पे लिखा है कि एक सा में 4 मुद होते थे, इस एतबार से बगैर सालन के 10 मिस्किनों के लिए 10 मुद, यानी 6.25 से या 6 किलो खुराक कफारा होगी, ठीक है। 10 मुद तक, 10 मुद खिलाना है कम से कम एक एक इंसान को। नहीं मतलब सारूंगा, 10 मुद मतलब सारों को। सिवाय इसमें यहाँ पे लिखा है कि या 6 किलो आसपास था, 6 किलो क्या आता है ये, आसपास 6 किलो क्या आ जाता है, 6 kg, 10 मुद इज इक्वल्स टू 6 kg के आसपास, उतनी इसको खुराक का कफारा देना होगा। इन कितने कितने मिस्किनों के अंदर, 10 मिस्किनों के अंदर इसको इतना देना है। इतामु अशरती मसाकीन, इमाम शाफी की राय है, ठीक है। असल में आ गया वही, इस्लाम इंसान को खिलाना है कितना, जो दरमियान दर्जे का होगा, औसत मा तुतइमून, दरमियान दर्जे का जो खिलाना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिबास के बारे में आ गया ना, लिबास के बारे में भी इख्तिलाफ है। बज़ाहिर मुराद जोड़ा है, यानी जिसमें इंसान नमाज पढ़ सके,
یعنی کہ اتنا لباس میں انسان لباس پڑھ سکے گا. کوئی بولے گا لباس میں آئے گا گلاؤز کو گلاؤز دیں گے تو ختم مسئلہ نہیں. لباس میں اتنا جس سے وہ نماز پڑھ پائے گا. بعض علماء خوراک اور لباس دونوں کے لیے عرف کو معتبر قرار دیتے. وہ بولتے ہیں کہ جو عرف میں، عرف عام میں اس کو بولیں گے، اس کو لباس مل گیا، ہاں اس کو کھانا مل گیا، عرف میں بولا جاتا ہے ہاں، تو وہ وہی چیز ہوتا ہے. اور یہ زیادہ صحیح ہے. عرف کو میں کیا ہوگا اس لحاظ سے دیکھنا. اس کے بعد بعض علماء قتل کی خطا، جو فورتھ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا نا کہ یا ایک غلام آزاد کر دینا، یہ دیکھیے او تحریر الرقبہ. بعض علماء قتل خطا کی دیت پر قیاس کرتے ہوئے لونڈے غلام کے لیے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں. امام شوکانی کہتے ہیں آیت میں عموم ہے، مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے. یعنی کہ آزاد کر سکتے ہیں آپ غلام، جو چاہے مسلمان ہوگا یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا، دونوں کو آزاد کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ یہاں پہ آیت میں عموم شامل ہے، یہاں پہ عام لفظ آ گیا، یہاں پہ کوئی خاص نہیں آ گیا مومن ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ رہے ہیں. پھر جو ففتھ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے. فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام کہاں گیا؟ فصيام ثلاثة أيام، وہ رکھے گا 3 دن کے روزے. یہ یہاں پہ ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے، یعنی کہ جس کو مذکورہ تینوں چیزوں میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ روزے اس قسم کا کفارہ ہو جائیں گے. بعض علماء پے در پہ روزہ رکھنے کے قائل ہے، اور بعض کے نزدیک دونوں طرح جائز ہے. پے در پہ کنزیکیوٹیولی، یعنی کہ اسٹاپ نہیں کر رہے ہیں 3 دن برابر، 1 2 3 ایسا نہیں. آج رکھا تو کل چھٹی، پرسوں رکھا تو پھر چھٹی نہیں. لگاتار 3 دن یا کچھ بولتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. کیونکہ یہاں پہ نہیں آ گیا متتابعین کا لفظ. سمجھ رہے آپ؟ متتابعین کا لفظ وہاں پہ آ گیا ہے، جہاں پہ نا جو شخص بول رہا ہے اپنی بیوی سے کہ تم میرے لیے حرام ہو، تو اس کو پھر کفارہ دینا اس کو بھی. لیکن وہاں پہ آ گیا کہ اس کو رکھنا ہے ایٹ لیسٹ 2 منتھ کا روزہ، وہ بھی کینسیکیوٹیولی. ایسے ہی جو شخص کرتا ہے ہم بستری اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں، اس کو بھی رکھنا ہے 2 منتھ روزہ متتابعین کینسیکیوٹیولی. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں آ گیا. لیکن یہاں پہ علماء کچھ بولتے ہیں اس کو رکھنا ہے کینسیکیوٹیولی، کچھ بولتے ہیں ضروری ویسے نہیں ہے، پے در پہ. مطلب ہو گیا کہ اس نے رکھا آج کل پرسوں، اگر اس نے ایک دن چھٹی کی نا، اس کو واپس کرنا ریسٹ زیرو سے کرنا ہے، اس کو ریسٹارٹ. وہ کیا متتابعین. ٹھیک ہے. آپ بولتے ہیں کتنا اختلاف ہے، اس کو اختلاف نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں اختلاف التنوع، ہے نا، نہ کہ اختلاف التضاد. یعنی کہ یہاں گنجائش ہوتی ہے ان چیزوں میں، گنجائش. ٹھیک ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے، دلائل بہت زیادہ وہاں سے بھی ہوتے ہیں یہاں سے بھی ہوتے ہیں. تو اس کو بولتے کیا اختلاف التنوع. میں اس سے بولتا اس سے پہلے بھی، اختلاف کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کیا اختلاف. ایک بار میں گیا تھا، جب میں گئی تھی پہلی بار پڑھنے کے لیے سلفیہ سنڈے کلاس میں، پہلی بار آج سے پہلے بہت ٹائم پہلے. جب وہاں پڑھتے تھے میرا دوست بول رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ صرف اختلاف اختلاف. کتنا اختلاف ہوگا، کیونکہ یہ اختلاف وہ نہیں ہوتا ہے. اختلاف ہوتا ہے مختلف رائے. اختلاف التنوع بولتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں؟ تنوع. اور اختلاف التضاد کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ کنٹروڈکشن ہوگا، ایک بول رہا ہے ایک بات، اس کو الٹی بات بول رہا ہے بالکل، تو وہ مسئلہ ہوتا ہے. اختلاف تنوع مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہ صحابہ میں بھی تھا اختلاف التنوع. تو ہم نے پڑھ لیا ہے، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اچھے سے اس کے بارے میں. جو ہم نے آیت پڑھی اگلی والی، خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں، انٹاکسیکینٹس کے بارے میں. اچھا، خمر میں آتا ہے انٹاکسیکینٹ، جس سے انسان ہو جائے گا کیا، ٹاکسیفائی. اس میں خالی شراب نہیں آتا ہے، اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ہم کل دیکھیں گے اچھے سے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك